अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रज़ा। कामरान खान साहब निजी मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं, लिहाजा आज प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन जारी है। इस ऑपरेशन में कई ऐसी इमारतें और मकानात भी मिसमार किए जा चुके हैं जिनके मकीनों के पास सिंध हुकूमत के महकमों से जारी करदा लीज़ की बाकायदा दस्तावेज़ात मौजूद हैं। अदालती हुक्म के बाद सिंध हुकूमत ने मुतासरा ख़ानदानों को मुतबादिल प्लॉट्स देने का फैसला किया है। ऑपरेशन में जिनकी दुकानें मिसमार हुई उनको भी मुतबादिल ज़मीन मिलेगी। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाएगा। कमीशन तजावीज़ात से मुतासरा अफराद का जायज़ा लेकर मुतबादिल का फैसला करेगा और बताया जा रहा है कि कमीशन गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त देने वाले अफसरान की निशानदेही भी करेगा। सिंध हुकूमत का कहना है कि माजी की गड़बड़ का उससे कोई लेना देना नहीं। कमीशन हुकूमत को सिफारिशात पेश करेगा जिसकी रोशनी में चीज़ों को ठीक किया जाएगा। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस्लामाबाद में इमारतें रेगुलराइज हो सकती हैं तो कराची में क्यों नहीं। तजावीज़ात मुतासरीन को घर, प्लॉट या रकम देने के लिए हुकूमत सिंध ने तजावीज़ तैयार करने की गर्ज से कमिश्नर कराची की सरबराही में वर्किंग कमेटी कायम की थी। आगाज़ में कहा गया था कि 2 साल तक मुतासरीन को सिंध हुकूमत की जानिब से किराए की मद में मखसूस रकम दी जाएगी, जबकि अब मुतासरीन को मुतबादिल ज़मीन देने का फैसला हुआ है। 2 हफ्ते कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कराची में गैर कानूनी तामीरात, बरसाती नालों पर तजावीज़ात और शहर की बहाली के लिए एक जो केस था इससे मुतालिक उस पर तहरीरी फैसला जारी किया था। फैसले की तामील करते हुए सिंध हुकूमत ने अलादीन पार्क और किडनी हिल पार्क के अतराफ मुतादिद तामीरात मिसमार कर दी थी। अलादीन पार्क से मुत्तसिल 450 दुकानें भी गिरा दी गई थीं। ये तामीरात सिंध हुकूमत, KDA और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा थी। इसके अलावा औरंगी टाउन और गुज्जर नाले से मुल्हिका 50 साल पुराने घरों को भी तजावीज़ात के नाम पर गिरा दिया गया। बहुत सी इमलाक की लीज़, सब लीज़ और कई अफराद के नाम पर सेल डीड तक हो चुकी थी, लेकिन मुतासरीन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे बेबस हैं। हैरान कुन तौर पर इन तजावीज़ात की मंजूरी देने वाले सिंध हुकूमत के करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम शामिल नहीं हैं। अब देखना होगा कि कमीशन इस हवाले से क्या सिफारिशात पेश करता है और सिंध हुकूमत क्या एक्शन लेती है। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अहम रहनुमा हैं और सूबाई वज़ीर भी हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। शाह साहब, ये जो लोगों के मकानात गिरा दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद ही सिंध हुकूमत एक्शन ले रही है, तो जिसके ऊपर सर से छत जा चुकी है उसको तो कली छत की ज़रूरत है, फौरी रिलीफ की ज़रूरत है। आपने पहले कहा कि आप उनको किराए की मद में पैसे देंगे, फिर आपने दूसरा लाहे अमल दिया, अब तीसरा लाहे अमल आ गया कि जी कमीशन बनेगा, वो सिफारिशात सुनेगा, वो फैसला करेगा, देन आप एक्शन लेंगे। सर, इतने वक्त में तो बहुत नुकसान होगा लोगों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मसूद भाई, ये 2-4 मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं जिसमें ये सारी चीज़ें अब जिनके आपने अभी तज़किरा किया, और ऐसा ही है जो आप कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने ये किया है कि हम ये कमीशन बनाएंगे जिसके तहत सबको जगह दी जाएगी और उन लोगों का भी तायुन किया जाएगा जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ, और जो लोग हैं, जो मासूम लोग हैं जिनसे उनकी जमा पूंजी लेके और ये जगहें दी गई, अगर आप कंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं वो, या ये जो नालों के इतराफ़ में लोग बैठे हैं, नालों के इतराफ़ में जो लोग थे, इस पर आपके इल्म में है कि NDA में वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत जॉइंटली इस पर काम कर रहे हैं। मीटिंग्स हुई हैं जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स से मुराद मेरी जो भी इलेक्टेड लोग हैं, यहाँ के जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यहाँ की जितनी भी पॉलिटिकल हैं, वो सब ऑन बोर्ड लेके ये बात हुई थी। शुरू में इसकी ये आया था कि जी इनको 10 लाख या 5 लाख रुपया फ़ी उसके हिसाब से दे के और इन्हें वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि नालों के इतराफ़ में जो कंस्ट्रक्शन है वो वैसे गैर कानूनी है। अब उसको लीगली तौर पर उस वक्त की लैंड ओनिंग एजेंसीज़ ने, KMC, KDA जो भी थे, DMC कह लें, जो भी जिसने भी दी वो उसने गलत दी, क्योंकि ये नालों के इतराफ़ की जगह थी और जिस पर लोगों को बिठा दिया गया, बसा दिया गया। अब तो फिर वो कई लोगों ने ख़ुद बैठे हैं, किसी ने किसी और को दे दिया,
تو یہ صورتحال وہاں پہ تھی. تو پھر یہ بھی آپشن آیا کہ جی کسی کو کچھ نہ دیا جائے, لیکن یہ میں دوبارہ وضاحت کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں تھا. تو اس وقت بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ لوگوں کو ہٹائیں. صاحب یہ تمام بیک گراؤنڈ ہمیں معلوم ہے, ہماری نظر میں ہے, معذرت کے ساتھ سارا بیک گراؤنڈ ہمیں معلوم ہے, جو آپ فرما رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. سر یہ جو مینجمنٹ ہوتی ہے نا شہر کی, یا یہ جو ایڈمنسٹریٹو کام ہوتے ہیں ڈے بائی ڈے ہوتے ہیں, یہ کام تو از خود آپ کو بہت پہلے سے کر لینا چاہیے تھا. 15 سال سے آپ کی حکومت ہے. سر یہ جو میرا سوال بنیادی یہ ہے کہ جن لوگوں کی چھت ان کے سر سے چلی گئی, اب آپ نے کمیٹی بنا دی ہے, وہ کب سفارشات تیار کرے گی, کب آپ انہیں ریلیف دیں گے؟ سر یہ تو غیر انسانی کام ہے نا کہ آپ ان کو ریلیف فوراً نہیں. سن لیں نا, اب ریلیف میں نے آپ کو اسی کی تفصیل بتا رہا تھا جو آپ کو آلریڈی علم میں ہے بقول آپ کے, کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. اس میں بہت ساری تجاویز تھیں جس میں بہت زیادہ لوگوں کو ڈسٹرب کرنے کا بھی تھا. 200-250 فٹ دونوں نالوں کے اطراف سے تھا کہ 200-250 فٹ ہٹا دیے جائیں تاکہ یہ روڈ بھی بنے, ڈرینز بھی بنے, اور مختلف اور چیزیں بھی تھیں, لیکن جن کو سندھ حکومت نے نہیں مانا. NAD کی طرف سے 3 سروے کرائے گئے جو سب سے کم لوگوں کو ڈسٹرب کرنے والی جو آپشن تھا اس پر ہم لوگ گئے. یہ جو آج والی صورتحال جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ ابھی جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میٹنگ کی تھی, اس میں انہوں نے سختی سے چیف منسٹر صاحب سے اور جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں سب کو کہا کہ آپ لوگوں کو ضرور ایکوموڈیٹ کریں. یہ نہیں ہے کہ ان کو صرف کرائے کے لیے آپ دے دیں. فوری طور پر جو بات آپ کر رہے ہیں, فوری طور پر تو یہی طے ہوا تھا کہ ان کو پیسے دے دیے جائیں گے تاکہ وہ کرائے کا گھر لے کر کہیں پہ رہ سکیں. اب یہ صورتحال ہے کہ چیئرمین صاحب کے حکم کے مطابق اب ہم نے زمین مختلف جگہوں پہ آئیڈینٹیفائی کی ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ کمشنر صاحب اس کے ہیڈ کر رہے ہیں, اور وہ جو ہماری پوری کوشش ہے کہ جہاں جہاں سے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں اس کے قریب و جوار میں کوئی جگہ ہو تو وہیں پہ ہی وہ رہیں, تاکہ ان کو یہ نہ ہو کہ کئی میل دور ان کو بھیجا گیا ہے. تو مختلف آپشنز پر یہ کام ہو رہا ہے. کمیشن بنانے کا اس وجہ سے یہ ضرورت پیش آئی کہ کوئی بہت ہی جو سینئر جج ہوں یا کوئی بیوروکریٹ ہوں, ان کو یہ کمیشن بنایا جائے کچھ لوگوں کا, جو یہ بھی دیکھیں کہ لوگوں کو کس طرح ایڈجسٹ کرنا ہے, پھر کن لوگوں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئیں, جن میں یہ نالوں کے اوپر بھی جو سر یہ ٹائم گیننگ کام ہے, ڈیفینیٹلی ٹائم گیننگ کام ہے, اور یہ کرنا چاہیے ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے. وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ نے ان کو ریلیف دینا ہے, تو آپ نے سوچ لیا کہ ہاں ریلیف دینا ہے, اچھی بات ہے. مگر طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی تعمیر کو, کسی گھر کو منہدم کرنے سے پہلے پلان بنا لیا جاتا ہے اور پھر اس کو اس کی چھت سے محروم کیا جاتا ہے اور اس کو دوسری جگہ دی جاتی ہے. آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. اب یہ جو کمیشن ہے سر, اس کا ٹائم لائن کیا ہے؟ کتنے عرصے میں یہ اپنی سفارشات دے گا؟ کوئی ٹائم لائن ہے کہ کتنا ٹائم اس میں لگے گا؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات کا عرض کروں, جس بات کو آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب سب لوگ آن بورڈ تھے, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی, PTI, MQM, ہمارے مقتدر ادارے سب جب آن بورڈ تھے, اس وقت یہی طے ہوا تھا کہ ان کو کرائے کے لیے 2 سال کے لیے ایڈجسٹ کیا جائے گا. پھر جو نیا پاکستان کی اسکیم ہے اس میں جو بھی جانا چاہے اس کو فرسٹ پرائرٹی ہوگی. لیکن اب وہ جب اسکیم آئے اور پھر اس کی بہت سارے ایشوز تھے کہ اس میں کس طرح وہ لوگ ایڈجسٹ ہوتے ہیں, تو اب ہم نے فری آف کاسٹ یہ جگہیں دینے کی ہے کہ ہم وہاں پہ ان کو ایڈجسٹ کریں گے. آپ جو بار بار اس بات پہ آ رہے ہیں کہ پہلے کیوں نہیں کیا گیا, تو پہلے متفقہ طور پر جو سر متفقہ تو جب نا جب سب لوگ صوبائی حکومت آپ کی ہے, اتھارٹی آپ کی ہے, خزانہ آپ کا ہے, انتظام آپ کا ہے, تو فیصلہ آپ کا ہونا چاہیے. اس معاملے میں آپ نے سب کو نتھی کر دیا, فیصلہ آپ کا ہوتا ہے. سر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اب یہ کمیشن جو ہے مزید کتنے عرصے میں یہ کام پورا کرے گا؟ فیصلہ ہمارا ایسے نہیں ہے. دیکھیں, یہ تینوں نالوں کے ارد گرد مل کے کام کر رہے ہیں. NDA میں بھی ہے, فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے, پروونشل گورنمنٹ بھی, اور پھر یہ کہا بھی جاتا ہے, آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی نالے تک صاف نہیں کر سکتی سندھ گورنمنٹ, حالانکہ 44 نالوں میں سے 3 نالے وہ صاف کر رہے ہیں, 41 ہم کر رہے ہیں, اور 500 DMCs کے بھی ہم لوگ صاف کر رہے ہیں.
تو یہ ویسے ہونا چاہیے تھا. میں بالکل آپ کی اس بات سے تو متفق ہوں کہ مکمل طور پر یہ پلان ہو جو سندھ حکومت نے رکھا تھا, جو منٹس پر بھی ہیں, میں کوئی کسی پر الزام نہیں لگا رہا, لیکن پھر سب کا متفقہ فیصلہ یہی ہوا تھا کیونکہ سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جتنے لوگ نالوں کے اطراف میں بیٹھے ہیں یہ انکروچر ہیں, ان کو اگر کسی نے لیز دی ہے تو وہ بھی غلط ہے. یہ فیصلہ کب ہو جائے گا؟ ویسے بھی آپ بڑی ڈیڈ لائنز دیا کرتے ہیں, اس کی بھی ڈیڈ لائن دے دیجئے کہ کتنے عرصے. جی بالکل, 2 سال تک کے لیے تو ان سب کو کرائے کی مد میں ادائیگیاں ہو رہی ہیں, بہت سارے لوگوں کو ہو گئی ہیں, باقیوں کو ہو جائیں گی جن جن کو بھی وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے. اسی اثنا میں مختلف جگہوں پہ پلاٹ نکال کے وہاں پہ مکمل ڈیولپمنٹ کر کے ان کو دیے جائیں گے. پہلا آپشن ہمارا یہ ہے کہ قریب و جوار میں ہو, جہاں جہاں سے ان لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے. اگر وہاں پہ کوئی نہیں ہے ایریا موجود تو پھر ان کو کہیں اور ان کے آپشن دیے جائیں گے کہ جو جہاں جانا چاہے. بہت بہت شکریہ جناب ناصر حسین شاہ صاحب, اہم رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے اور صوبائی وزیر بلدیات کے ساتھ ساتھ مختلف وزارتیں بھی رکھتے ہیں. یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے. پاکستان زرعی ملک ہے, لیکن زرعی ملک کے ساتھ ساتھ اب زرعی اجناس پاکستان امپورٹ بھی کر رہا ہے, تو زراعت میں بہتری کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ ایک بریک کے بعد تفصیل سے بات کریں. زراعت کا شعبہ پاکستان کی معیشت میں 22% حصہ ڈالتا ہے اور ملک کی لیبر فورس کے 45% حصے کو روزگار فراہم کرتا ہے. پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود فوڈ امپورٹ ملک بنتا جا رہا ہے. تاریخ میں پہلی مرتبہ مختلف وجوہات کی بنا پر اس سال ہمیں چینی, کپاس اور گندم جیسی تینوں کموڈیٹیز بیک وقت درآمد کرنا پڑیں. مگر خوشائند بات یہ ہے کہ اس مرتبہ ہمارے ہاں گندم, گنا, چاول, مکئی اور دالوں کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے, مگر اس میں مزید بہتری کی گنجائش باقی ہے. ساتھ ہی کپاس جیسی فصل کی پیداوار میں مسلسل کمی بھی حکومت کے لیے بڑا امتحان ہے. کاٹن جرنلز ایسوسی ایشن کے مطابق اس سال کپاس کی پیداوار میں پچھلے سال کے مقابلے میں 37% کمی آئی ہے. ایگریکلچر ہے, اس میں ہم کئی چیزیں کر رہے ہیں. ایک تو پنجاب نے بڑا زبردست کام کیا, کسان کارڈ لے کے آ رہا ہے. ایک ڈیٹا بیس ہوگا, سارے کسانوں کو رجسٹر کر رہے ہیں ہم. چھوٹے کسان کو جو 13 ایکڑ سے کم کسان ہے اس کو ڈائریکٹ سبسڈائز کریں گے, ان کو کھادوں کے اوپر, ان کی پیسٹی سائڈز کے اوپر. تو یہ پہلی دفعہ ایک کسان کارڈ کے ذریعے ڈائریکٹ مدد کریں گے اپنے کسانوں کے لیے. تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کی پہلے تو اپنی پیداوار بڑھائیں تاکہ آگے بڑھتے ہوئے آبادی کے لیے ہم فوڈ سیکورٹی پرووائڈ کریں. اس کے علاوہ جو کسان ہیں اس کو ڈائریکٹ چھوٹے کسان کو سبسڈائز کریں, کیونکہ اصل ہمارا 70% تو چھوٹا کسان ہے. کسان مارکیٹس یہ چائنا سے ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ورچوئل مارکیٹس بنائی ہوئے ہیں جو کسان اور ہول سیلر یا ریٹیلر کو وہ اکٹھا کر دیتے ہیں. وہ ڈائریکٹلی کسان سپلائی کرتا ہے ریٹیل کو. اس کے اوپر اب انشاءاللہ ہم پورا کام کر رہے ہیں. اس حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جمشید اقبال چیمہ صاحب, معاون خصوصی برائے وزیر اعظم فوڈ سیکیورٹی ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. جمشید صاحب, کل کسان کنونشن ہو رہا ہے, وزیر اعظم بھی اس میں خطاب کریں گے. ڈیفینیٹلی لگتا یہ ہے کہ کوئی اہم فیصلے ہوں گے. کن خطوط پر سوچ رہی ہے حکومت؟ کیا اہم اعلانات متوقع ہیں کل زراعت کی بہتری کے لیے؟ موٹے موٹے فیچرز ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم جب آپ نے 80% خوراک میں گرو کرنا ہے تو پھر آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ ہاریزنٹل ایز ویل ایز ورٹیکل گرو نہ کریں. ہاریزنٹل نہ کریں اس وقت تک آپ گرو آپ یہ پورا نہیں کر سکتے. ہمارے پاس اس وقت 5.5 کروڑ ایکڑ آباد ہے, 22 کروڑ ایکڑ ٹوٹل زمین ہے ہمارے پاس. وزیر اعظم نے پلان جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس ملک میں 138 ملین ایکڑ فٹ جو پانی برستا ہے یا اویلیبل ہے میٹھا پانی, اس کا ایک ایک قطرہ کیسے ہارویسٹ کرنا ہے اور اس کو محفوظ کرنا ہے. دوسرا یہ کہ 22 کروڑ ایکڑ میں سے جتنی قابل کاشت زمین ہے جو اونچے پہاڑوں پہ نہیں ہے, جس پہ برف نہیں پڑتی, جہاں پودا سروائیو کرتا ہے, جہاں جانور سروائیو کرتا ہے, انسان سروائیو کرتا ہے, اس کو کس طرح گرینیفائی کرنا ہے. ہم نے کراچی کے ساحل سے لے کے چائنا کے بارڈر تک یا افغان بارڈر تک جہاں جہاں گرینیفائی ہو سکتا ہے اسے گرینیفائی کرنا ہے. وہ ہم فارسٹ سے کریں, وہ ہم فروٹ ٹری سے کریں, وہ ہم آپ کہہ لیں کہ سپر فوڈ سے کریں, وہ کراپ سے کریں, وہ جانوروں سے کریں, ہم نے وہ آپ کے آلو سے کریں. ہم نے یہاں پہ جتنی زمین آباد ہو سکتی ہے اس کو ہاریزنٹلی بڑھانا ہے, اور دوسرا یہ کہ پر ایکڑ ییلڈ بڑھانی ہے. تیسرا یہ کہ ہم جا رہے ہیں, ہماری جو زراعت ہے اس کا ڈیزائن جو ہے وہ پرانا ڈیزائن جو ہے وہ غلط ہے. وہ کراپس والا ڈیزائن ہے, وہ کموڈٹی والا ڈیزائن ہے. ہم ہائی ویلیو کراپس میں جا رہے ہیں, جن کراپس کی ویلیو زیادہ ہے. مثلا سویابین ایک ہائی ویلیو کراپ ہے. اسی طرح آپ کہہ لیں سپر فوڈ جو ہے وہ ہائی ویلیو کراپس ہیں. یہاں پہ جنجر کی بات فصلوں کو بھی تبدیل کریں گے. وزیر اعظم بار بار کہتے ہیں کہ 12 کلائمیٹس ہیں ہمارے پاس, تو ہم ہر چیز اگا سکتے ہیں. بالکل درست کہہ رہے ہوں گے آپ.
کپاس کی پیداوار کے حوالے سے سر 37% کمی ہو چکی ہے، یہ الارمنگ ہے، اور اس مد میں یہ کہا جاتا ہے کہ کسانوں کو سپورٹ پرائس کا نہ ملنا اور حکومتی اقدامات جو ہیں وہ مؤثر نہ ہونا یہ بنیادی وجہ ہے. کیا یہی وجوہات ہیں اور اس کا بھی تدارک کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ پیداوار بڑھ رہی ہے اس سال 57 لاکھ بیل کی بجائے 90 لاکھ بیل ہوگی، ایک چیز. دوسری یہ ہے کہ اس کو فردر بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے نئے ایریاز آباد کیے جائے. اس سال کاٹن جو ہے تقریباً 3 لاکھ ایکڑ پہ بلوچستان میں ہم نے کاشت کی ہے. اگلے سالوں میں ہم اسے کوئی 1 سے 2 ملین ایکڑ کے درمیان کہیں لے جائیں گے اس کو کاٹن کو. دوسرا یہ ہے کہ جتنا صحرا ہے ہمارا تھر ہے یا ہمارا چولستان ہے، چولستان اور تھر کے آس پاس آپ کہہ رہے ہیں جہاں خشکی زیادہ ہے وہ زیادہ ایریا سوٹ کرتا ہے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں انڈیا کی جو کاٹن ہے وہ گئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں راجستھان میں گئی ہے. اسی طرح جو چائنا کی کاٹن ہے وہ دریا صحرائے گوبی میں گئی ہے. اسی طرح ہماری جو کاٹن ہے اس کی جو نیکسٹ ڈیسٹینیشن ہے بلوچستان ہے، اور اس کی نیکسٹ جو ڈیسٹینیشن ہے یہ ملحقہ ایریا ہے اس کا چولستان کا اور تھر کا وہ ہے. لہٰذا یہاں پہ ہم 6 ملین ایکڑ ایسا ہم لوکیٹ کر لیا ہے کہ جہاں پہ پرانا اور نیا دونوں ملا کے تو ہم 6 ملین ایکڑ اور بلوچستان ملا کے 6 سے 7 ملین ایکڑ پہ یہ کاشت کیا کریں، اور یہاں پہ ہماری جو پیداوار 12 13 14 ملین بیل آ جائے. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. یہ ہم انشاءاللہ اگلے 2-3 سال میں اس لیول پہ ہم پہنچ جائیں گے. بہت اچھی بات ہے سر. یہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ہم بہت پیچھے رہ گئے. ہمارے کسان کو عمدہ بیج میسر نہیں ہوتا، کھاد کے بہتر استعمال کے حوالے سے اس کا جو چناؤ ہوتا ہے اس میں اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ چھوٹا کسان ہے جس کے پاس تقریباً زرعی لینڈ کا 50% حصہ ہے، اس کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے اسے ہم آہنگ کرنے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہم لائف سٹاک اور ایگریکلچر دونوں میں اسپیشل ایکسٹینشن سروسز لانچ کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. ہم آپ کہہ پیسے گورنمنٹ دے گی لیکن پرائیویٹلی مینجڈ ہوں گی. مطلب ہم کنٹریکٹ آؤٹ سورس کر رہے ہیں. جو ایکسٹینشن سروسز ہیں، جو ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر کرنا ہے جس نے اسٹیورڈشپ دینی ہے جا کے کراپ کو، وہ اسے ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں. سو ہم تنہا گورنمنٹ دے گی لیکن پرائیویٹ لیڈ یا پرائیویٹ مینج جو ہے ایکسٹینشن سروسز فارمر تک پہنچیں گی. ہم ہر یونین کونسل میں 2 بندے رکھ رہے ہیں. ہم 3 ہی یونین کونسل پہ ایک ایگرانومسٹ رکھ رہے ہیں جس کے پاس کار ہوگی، اور ان کے اوپر پھر اس کی آپ پہلے پوری ہائرارکی اور جو بیسٹ اور ہر ایکڑ تقریباً یو کین سے کہ ہم اس وقت 5.3 ملین ایکڑ جو پنجاب کا یہ میپنگ ہو چکی ہے. میپنگ ریگارڈنگ اس کی سائل فرٹیلٹی کہ فرٹیلٹی کیا ہے، اس میں نیوٹرینٹس کیا ہیں. وہاں جا کے جب بندہ کھڑا ہوگا تو اس کا پیچھے رابطہ ہوگا، وہاں سے اس کو فیڈ بیک مل رہا ہوگا کہ یہ جو فلاں موضوع میں کھڑا ہوں فلاں ایکڑ کی اس کی فرٹیلٹی کیا ہے، وہ ہمارے پاس یہاں ڈیٹا ہوگا. اس کے مطابق وہ ریکمنڈیشن کر سکے گا. جسے کہتے ہیں ہائی ٹیک ایکسٹینشن سروسز ہم لائف سٹاک میں، ہائی ٹیک ایکسٹینشن سروسز ان ایگریکلچر. یہ وزیر اعظم کے ایکسٹینشن پلان اپنا ٹرانسفارمیشن پلان کا حصہ ہے. بگ وے میں انٹینسولی ہائی ٹیک اور ہر گاؤں میں جسے کہتے ہیں ہم رکھیں گے اس یونین کونسل کے بندے جہاں اس نے نوکری کرنی ہے. اسی یونین کونسل کا بندہ ہوگا جس کو ٹریننگ کر کے یا جس کی ڈگری دے کے اور ٹرین کر کے ہم اس کو اس یونین کونسل میں چھوڑیں گے. بہتر، بہت بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو سو مچ جناب جمشید اقبال چیمہ صاحب، معاون خصوصی وزیر اعظم برائے فوڈ سیکیورٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. جو اقدامات حکومت لینے جا رہی ہے اس کے بارے میں بتا رہے تھے. جو باقاعدہ لاہے عمل ہے وہ بھی کل ہمارے سامنے بڑی واضح طریقے سے سامنے ہوگا، ہمارے نظروں کے سامنے ہوگا. ایک نیوز بریک لیں گے. نیوز بریک کے بعد آپ ہیڈ لائنز ملاحظہ کریں گے اور پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. وزیر اعظم عمران خان نے آج طویل عرصے بعد قومی اسمبلی سے طویل خطاب کیا. ملکی سیاست، معیشت اور سابقہ حکومتوں کی کارکردگی سمیت خارجہ تعلقات پر وزیر اعظم عمران خان نے تقریباً 1.5 گھنٹے تقریر کی. اگرچہ اجلاس کے دوران مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سمیت اپوزیشن کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی، سید خورشید شاہ، خواجہ آصف موجود نہیں تھے، لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت اپوزیشن کے درجنوں اراکین قومی اسمبلی نے وزیر اعظم عمران خان کی تقریر خاموشی سے سن کر پاکستان کی پارلیمانی سیاست میں تحمل اور برداشت کی نئی مثال قائم کی. آج وزیر اعظم عمران خان نے بھی روایتی جاہ و جلال اور بے پناہ الزامات کی بجائے اپوزیشن کو براہ راست خود انتخابی اصلاحات کی دعوت دی. ملک کو ہر الیکشن کے بعد انتخابی دھاندلی کے شور شرابے سے نکالنے کا روڈ میپ پیش کیا.
میں آج دعوت دینا چاہتا ہوں اپوزیشن کو اس چیز پہ کہ اس ملک میں 1970 کے بعد سارے الیکشنز کنٹروورشل ہوئے ہیں، تو اس میں ہم نے پوری ریفارمز تجویز دی ہیں، 1 سال سے پڑھی ہیں، اس کے اوپر کوئی اپوزیشن کی ابھی تک ڈبیٹ نہیں ہوئی. تو میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تو کوئی گورنمنٹ اپوزیشن کی بات نہیں ہے، یہ تو پاکستان کی ڈیموکریسی کی فیوچر ہے. جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی 2015 کے اندر اور اس جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگز تھی، جو بھی انہوں نے کہا کہ بے ضابطیاں ہیں وہ ساری ہوتی تھی جب پولنگ ختم ہوتی تھی اور اس کے بعد جب رزلٹ اناؤنس ہوتا تھا. اس کا صرف ایک راستہ ہے ای وی ایم مشین، کیونکہ ای وی ایم مشین جیسی الیکشن ختم ہوتا ہے بٹن دبتا ہے رزلٹ آ جاتا ہے. تو وہ جو سارا پیریڈ ہے اس کے بعد جدھر ڈبل سٹیمپس ہوتے ہیں، جدھر تھیلیاں کھلی ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اگر آپ الیکشن ختم ہوتے ساتھ ہی رزلٹ آئے اور پھر پیپر ٹریل ہو کہ جو بھی کوشچن کرنا چاہے اس کے پاس موقع ہو وہ جا کے کوشچن کر سکے. تو میں اگر ان کے پاس اپوزیشن کے پاس کوئی اور تجویز ہے تو ہم تیار ہیں سننے کے لیے. تو یہ ایک میری ریکویسٹ تھی. وزیر اعظم عمران خان اپنے اقتدار کے 3 سالہ دور میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سابقہ حکومتوں کی کرپشن کا واویلا مچاتے نظر آتے تھے، لیکن آج قومی اسمبلی میں قائد ایوان کی حیثیت سے وزیر اعظم عمران خان نے مطالبہ کیا کہ اگر احتساب کے قانون اور نیب کے ادارے کے طریقہ کار میں خرابی موجود تھی تو اپوزیشن جماعتوں نے اپنی حکومتوں میں اس میں ترمیم کیوں نہیں کی. پاکستان کی سٹرگل ہے رول آف لا کی. کل آیا جی کہ سندھ کے ایم این اے اس کو نیب کے لوگ پکڑنے گئے، ادھر کراؤڈ اکٹھا ہو گیا، انہوں نے نیب کو لوگوں کو مارا، پولیس نے مدد نہیں کی. تو یہ کیا، اس کا کیا مطلب کہ میں اگر 1000-2000 آدمی جمع کر لوں میں جو مرضی قانون توڑ دوں؟ یہ ہے جنگل کا قانون. یہ ایک سیولائز ملک نہیں چل سکتا ایسے. یہی نیب تھی، 20 سال سے وہی قانون ہے، 10 سال 2 حکومتیں یہاں بیٹھی رہی ہیں، ان کے سامنے وہی قانون تھا، کیوں نہیں چینج کیا؟ جب اب آیا تو شور مچ گیا نیب کے اوپر. کیوں فرق کیا ہوا کہ پہلی دفعہ نیب ان بڑے بڑے لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈال رہی ہے؟ شور مچ گیا سارا. بھئی آپ کے حکومت آئی تھی، چینج کر دیتے اس کو. تب کیوں وہ ٹھیک تھا؟ کیونکہ وہ بڑے لوگوں کو ہاتھ نہیں ڈال رہی تھی اور اس لیے کرپشن بھی کم نہیں ہو رہی تھی. 20 سال سے بیٹھی ہے. جب تک آپ بڑے لوگوں کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے کوئی دنیا کا ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہوتی اور وہ ملک سروائیو ہی نہیں کر سکتا. دلچسپ بات ہے کہ وزیر اعظم عمران خان وقتاً فوقتاً چور، ڈاکو، لٹیرے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اپوزیشن کی قیادت کے لیے تضحیک آمیز القابات کا انتخاب کرتے ہیں، ہر بار این آر او نہ دینے کا اعلان کرتے ہیں. لیکن آج عمران خان نے روایتی ڈگر سے ہٹ کر اس طرح کی کوئی جارحانہ تقریر نہیں کی. قومی اسمبلی کے اجلاس میں بجٹ کی منظوری کے آفٹر شاکس نے آج بھی ایوان کو دہلائے رکھا. اجلاس کی ابتدا میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے منظور شدہ بجٹ کی خامیوں کے ڈھیر لگائے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اسپیکر اسد قیصر کو مخاطب کرتے ہوئے ان پر بجٹ اجلاس میں رائے شماری میں بے ضابطگی اور جانبداری کا شکوہ کیا. قومی اسمبلی میں اس وقت گرما گرمی اپنے عروج پر پہنچ گئی جب بلاول بھٹو زرداری اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک دوسرے پر ذاتی حملے کیے، سیاسی طعنے دیے. شاہ محمود قریشی نے بلاول بھٹو کی سیاسی بلوغت کو چیلنج کیا، جبکہ بلاول بھٹو نے شاہ محمود قریشی کی سیاسی وفاداری پر سوال اٹھائے. جتنا ہم جانتے ہیں نا فاضل ممبر ملتان کو، میں تو بچپن سے دیکھتے آ رہا ہوں. ابھی خان صاحب کو لگ پتہ چاہے گا کہ یہ کیا چیز ہے. میں بھی ان کو جانتا ہوں، جب یہ اتنے سے کونے میں کھڑے ہوتے تھے اور کھڑکیاں کھاتے تھے. میں ان کو بھی جانتا ہوں، ان کے بابا کو بھی جانتا ہوں. میں نے اس کو بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا. میں اگلی باری پھر زرداری کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا. یہ بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی. میں نے 2013 میں 2018 میں تمہاری زبان سے ضبط کر کے آیا بیٹھا ہوں یہاں. وہ اس جماعت کے لیے اور اس وزیر اعظم کی حکومت کے لیے بہت خطرہ بننا والا ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وزیر اعظم کو ISI کو کہنا چاہیے شاہ محمود کا فون سٹاپ کرے. آپ لکھی ہوئی 2-4 پرچیاں پڑھا دیتے ہیں بچے کو، آ کے بچہ آٹو پہ آن ہو جاتا ہے. ابھی کچھ وقت لگے گا بچہ، کچھ وقت لگے گا. جب وہ ہمارا فورن منسٹر تھا دنیا میں کیمپین کرتا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کو نہیں، مجھے وزیر اعظم بنا دو. اس نے گیلانی کی بات کی ہے سرکاری ووٹوں سے. گیلانی آج لیڈر آف دی اپوزیشن بنا ہوا ہے. اس کو مکا کا لیڈر آف دی اپوزیشن نہ بنایا ہوتا. اس نے بار بار میرے نام لیا، میں تو اس کا نام نہیں لوں گا. میں اس کو اتنا اہمیت نہیں دیتا ہوں. پریشان ہو گیا بچہ پریشان ہو گیا. آج جان دیتا پھر صحیح. آج وزیر اعظم عمران خان کے خطاب سے قبل قومی اسمبلی لفظی گولہ باری کا میدان جنگ نظر آئی. تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی بلکہ ہر سیاسی جماعت کے ایم این اے نے
शोर शराबे और गुल गपाड़े को अपना फरीज़ा अव्वल जानकर इसका अपनी तकरीरों का हिस्सा बनाया। ऐवान में मुसलसल ऐसे लम्हात भी आते रहे जब कान पड़ी आवाज़ सुनने को ना मिली। गोया हुकूमती और अपोजिशन बेंचों ने आज का दिन गैर तामीरी, मुखालफत बराए मुखालफत और बिला नतीजा इल्ज़ाम तराशियों के लिए मखसूस किया था। इस बात है कि कौमी असम्बली के कस्टोडियन यानी स्पीकर असद कैसर आज सुबह से दोपहर तक रिवायती तौर पर जानिबदारी के इल्ज़ामात की जद में नजर आए। असद कैसर ने कई मरतबा रूलिंग देकर ऐवान में नज़्म व ज़ब्त कायम कराया और मुतअद्दिद बार हुकूमती और अपोजिशन अरकान के सामने स्पीकर असद कैसर बेबस दिखाई दिए। एक ऐसा मौका भी आया जब असद कैसर फट पड़े और उन्होंने कहा, उनको ये कहना पड़ गया कि उनको डिक्टेट करने की कोशिश ना की जाए। दिलचस्प सूरत हाल रही आज कौमी असम्बली के इस इजलास में। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के हरीफ भी हैं और एक दूसरे के हलीफ भी हैं। जो नई सूरत हाल है वो क्या है, रखते हैं एक ब्रेक के बाद। पीडीएम तहरीक की नाकामी और सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन की रुसवाई के बाद पीपल्स पार्टी पर सियासी चालबाजी के इल्ज़ामात सामने आए थे। अब पीटीआई हुकूमत के तीसरे विफाकी बजट की बासानी मंजूरी पर मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी कटहरे में ले आई है। कल कौमी असम्बली से फाइनेंस बिल की मंजूरी के मौके पर अगरचे शहबाज शरीफ अपनी कज़न की तदफीन की वजह से ऐवान में मौजूद नहीं थे, लेकिन ताज्जुब इस बात पर है कि मुस्लिम लीग नून के 14 अरकान भी इजलास से गायब हो गए थे। आज अपोजिशन इत्तेहाद को एक और धचका लगा जब पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास के बाद अपोजिशन की मुश्तरका मीटिंग के बाइकआउट का ऐलान कर दिया और अपोजिशन के अहम तरीन इजलास के बाइकआउट की वजह नून लीग का कौमी असम्बली में रवैया करार दिया गया। पीपल्स पार्टी ने बजट सेशन में मुस्लिम लीग नून के रवैये को इंतहाई गैर संजीदा करार दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुबैना तौर पर बजट मंजूरी को मुस्लिम लीग नून की पस पर्दा हिमायत के खाते में डाल दिया है। कल बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ और उनके 14 अरकान कौमी असम्बली की गैर हाजिरी का शिकवा किया था। मैंने अपना वादा पे पूरा उतरा। आज मैं ना सिर्फ खुद मौजूद था, मैं अपना पूरा स्ट्रेंथ में मौजूद था। मैं अपना कट मोशंस में जो मेरे मेंबर्स ने ले आए थे उस वक्त भी मैं मौजूद था। मेरे मेंबरान के स्पीचेस के लिए मैं अवान में बैठा रहा। यही तरीका है कि आप हाउस को अहमियत देते हैं, पार्लियामान को अहमियत देते हैं और अपोजिशन इफेक्टिव अपोजिशन तब कर सकती है जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब इस्लामाबाद में और पार्लियामान में मौजूद हो। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का कहना था कि वो शहबाज शरीफ के मुतालिक बिलावल भुट्टो के बयान को नहायत ही बचकाना समझते हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि बिलावल का बयान उनकी उम्र के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन एक पार्टी के शाया निशान नहीं। मैं बिलावल भुट्टो साहब के स्टेटमेंट को नहायत ही बचकाना तस्वर करता हूँ। ये नहायत ही बचकाना बात है, गैर संजीदा बात है और मैं समझता हूँ कि ये उनकी उम्र के लिहाज से तो मैं समझता हूँ वो ये बात कर सकते हैं, लेकिन जो उनका मनसब है कि वो एक बड़ी कौमी जमात के चेयरमैन हैं, उन्हें अपने बयानात में कुछ तहम्मुल, फरासत और बुर्दबारी की झलक दिखानी चाहिए। मुमकिन है शहबाज शरीफ अपने कज़न की तदफीन में शिरकत की वजह से कौमी असम्बली के इजलास में शरीक ना हो सके हों, लेकिन ये भी हकीकत है कि अपोजिशन की पॉलिसियों पर जरदारी मार्का सियासत के बाद अब शहबाज मार्का मुफाहमत का रंग चढ़ता जा रहा है। लगता है नवाज शरीफ और मरियम नवाज के जारहाना बयानिए और मुस्लिम लीग नून की अमली सियासत में दूरियां आ चुकी हैं। बजट इजलासों में बार बार ऐसा देखा गया कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के विजन और शहबाज शरीफ के मिशन पर यकसा गामजन है। ये जो सूरत हाल है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब ने दावा किया था कि वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह साबित होंगे और बजट मंजूर नहीं होने देंगे, लेकिन कल बजट मंजूर हो गया। कल ही आपकी पार्टी की तर्जुमान मरियम औरंगजेब और रुकन जनाब एहसन इकबाल साहब ने कहा कि बजट 172 वोटों से मंजूर हुआ, जबकि अपोजिशन के तमाम अरकान भी मौजूद होते तो 161 बनते और बजट मंजूर होने से नहीं रोका जा सकता था। सर, क्या ये बात शहबाज शरीफ साहब को मालूम नहीं थी? देखें, आप हर चीज़ को एक अपने पैराए में लेना पड़ता है। पार्लिमानी जमहूरियत चलती अददी अक्सरियत की बुनियाद पे है। आप हर बजट देख लें, अपोजिशन यही कहती है कि हम पूरा मुकाबला करेंगे, इस बजट को मंजूर नहीं होने देंगे, और हमने नहीं होने दिया। आप बजट जो आया था ऐवान में उसको देखें और जो पास हुए उसको देख लें। यही कामयाबी होती है अपोजिशन की। और अपोजिशन कोई
فوج نہیں رکھتی کہ حملہ آور ہو جائے گی اور قبضہ کر لے گی ایوان پر. یہی ایک کامیابی ہوتی ہے کہ آپ حکومت کی خرابیاں عوام کے سامنے رکھیں, اس پر دباؤ ڈالیں کہ وہ ان کو بدلنے پر مجبور ہو, اور اس بجٹ کی خامیاں رکھیں کہ کل جب عوام کو تکلیف میں ہو تو ان کو پتہ چلے کہ اپوزیشن نے یہ بات بتائی تھی اور ملکی معاملات کو طے کرنے کی کوشش کی تھی لیکن حکومت ناکام رہی ہے. تو پارلیمانی جمہوریت کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. پارلیمانی جمہوریت میں ہر روز انقلاب نہیں آتا, یہ بڑے ٹھہراؤ سے, بڑے تحمل سے یہ کام کیے جاتے ہیں اور معاملے کو آگے بڑھایا جاتا ہے, اصلاح کی جاتی ہے, یہی ہمارا کام ہوتا ہے. سر دعوے ہوتے ہیں انقلابی تو پھر توقعات بھی انقلابی ہوتی ہیں. بہرحال بلاول بھٹو زرداری صاحب کیوں خفا ہیں؟ کل کے اجلاس میں اپوزیشن کے تقریباً 22 اراکین غائب تھے, اکثریت نواز لیگ کی تھی, جس کا بلاول بھٹو نے شکوہ بھی کیا اور قائد حزب اختلاف ہوتے انہوں نے کہا کہ اگر قائد حزب اختلاف موجود ہوتے تو اپوزیشن مؤثر کردار ادا کر سکتی تھی. ناراض ہیں بلاول صاحب؟ آپ تو کہہ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے. جی 22 نہیں تھے, 23 تھے جی. ٹھیک ہے. جس میں سے میں خود وہاں موجود نہیں تھا, میں نائب عدالت میں تھا. شہباز صاحب کے بہنوئی فوت ہو گئے تھے, وہاں پر تھے. 4 اور ہمارے اراکین بیمار تھے. اس طرح پیپلز پارٹی کے چند اراکین نہیں تھے. جے یو آئی کے میرا خیال ہے 4 لوگ نہیں تھے. اے این پی کے ایک صاحب نہیں تھے. ہمارے بھی 5-6 لوگ جب ووٹنگ ایک ہی ووٹ ہوا ہے ایوان میں موجود نہیں تھے. وہ کچھ باہر نکلے ہوں گے, کسی اور کام سے نکلے ہوں گے. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری کتنی تعداد ہے ایوان کے اندر. تو اگر ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہم شکست دے سکتے ہیں حکومت کو, جو کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں, پارلیمانی تاریخ میں نہیں ہوا, تو پھر لوگ اکٹھے کر لیے جاتے ہیں. تو یہ اس میں کوئی زیادہ ایکسائٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پارلیمانی نظام میں نے کہا بڑے ٹھہراؤ سے, بڑے آہستگی سے چلتا ہے اور اس کو اسی پیرائی میں دیکھنا چاہیے. اور سر وہ جو بیانات آپ لوگوں کے ہوتے ہیں وہ بھی ہم اسی پیرائی میں دیکھتے ہیں کہ کبھی بڑے ایکسائٹڈ کر دیتے ہیں, کبھی بڑے جوشیلے ہوتے ہیں, کبھی ٹھنڈے ہوتے ہیں. بہرحال پی ڈی ایم میں اختلافات کے باعث نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی راہیں الگ ہو گئی تھیں. مریم نواز سمیت آپ کی پارٹی کے سینئر اراکین نے پیپلز پارٹی پر بیانات دیے تھے, ان کے خلاف بیانات دیے تھے, تنقید کی تھی. لیکن شہباز شریف صاحب کی رہائی کے بعد لگا یہ کہ پیپلز پارٹی سے ایک مرتبہ پھر نواز لیگ نے ہاتھ ملائے ہیں. شہباز شریف صاحب کی عشائیے میں پیپلز پارٹی شریک ہوئی تھی. پارلیمنٹ میں شہباز شریف نے بلاول بھٹو زرداری اور یوسف رضا گیلانی سے بھی ملاقاتیں کی. سر یہ ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اگر ہم بیان نہ دیں تو پھر گلشن کا کاروبار کیسے چلے گا؟ یہ بھی تو چلانا ہے نا. الحمدللہ آپ کا کام بھی چل رہا ہے, ہمارا بھی چل رہا ہے, سب کا چل رہا ہے, لوگ بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں. تو ہم ایک پیرائی میں بات کرتے ہیں, ایک مقصد سے بات کرتے ہیں اور روز بات کرتے ہیں. تو آپ اس میں سے 2 منٹ کا کلپ نکال کر دکھا دیں تو کوئی, بہرحال وہ آپ کا کام ہے. تو جہاں پر پی ڈی ایم ہے, پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی اور اے این پی اب نہیں ہے. پی ڈی ایم ایک تحریک ہے, اس کا ایک بیانیہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں وہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے کہ پاکستان کے نظام کو اس کے آئین کے مطابق کیا جائے. اس لیے پی ڈی ایم کام کر رہی ہے. جہاں تک پارلیمانی نظام ہے اس کے اندر پیپلز پارٹی ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک قوت ہے. ہم ایشوز پر اکٹھے ہوتے ہیں, کچھ ایشوز پر اختلاف بھی ہوتا ہے, ان کو ہم سے کچھ توقعات شاید زیادہ ہو جاتی ہیں, اگر ہم توقعات پورا نہ اتریں تو ان کو ناراضگی ہوتی ہے, وہ اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں. ہم یہ معاملات روز کے ہیں, چلتے رہتے ہیں. بلاول صاحب پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں, وہ تھوڑا جذبات میں آ جاتے ہیں, بات کر دیتے ہیں, ہم اس کو درگزر کر دیتے ہیں, بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن ایشوز پر ہم اکٹھے ہیں, ملک کے مسائل پر ہم اکٹھے ہیں کہ ان کو حل کیسے کیا جائے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جہاں تک جمہوریت کی بات ہے ہم اکٹھے ہیں, جہاں تک پارلیمان کی بات ہے, جہاں پر پارلیمنٹری جمہوریت کی بات ہے, یہ سب معاملے پر کوئی دو رائے نہیں ہے. کیا پارٹی میں اس حوالے سے ایک سوچ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے, یا مختلف رائے پائی جاتی ہے؟ کیونکہ آپ بھی اب مفاہمت کی بات کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب بھی مفاہمت کی بات کرتے تھے, دھیمے لہجے کی بات کر رہے ہیں. کچھ عرصے پہلے تو لہجے دھیمے نہیں تھے. تو اب ہم سمجھیں کہ ایک ہی بات ہے جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں, مفاہمت ہو گئی ہے پارٹی میں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلقات رکھنے کیسے ہیں؟ جی یہ وہی بات ہے کہ کہتے تھے ایک مفاہمت کا بیانیہ ہے, ایک مزاحمت کا بیانیہ ہے. کوئی بیانیہ نہیں ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, پارلیمان میں ہم اپوزیشن میں اکٹھے ہیں, پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر اکٹھے تھے, اب وہاں پر پیپلز پارٹی اور اے این پی موجود نہیں ہیں, اور کل ہم نے الیکشن بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑنا ہے. تو لیکن جہاں پر ملک کی بات آئے گی, جہاں پر جمہوریت کی بات آئے گی, تو ہمیں امید ہے کہ کوئی دو رائے نہیں ہوگی. ٹھیک. اچھا سر, یہ شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے لیے حمایت, سینٹ میں عدم اعتماد یا یوسف رضا گیلانی کے
قائد حزب اختلاف کی نامزدگی میں پیپلز پارٹی کا جو کردار رہا ہے، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، میں نے یہی کہا کہ پیپلز پارٹی کو اعتماد بحال کرنا ہوگا. کم از کم جو میں دیکھتا ہوں تو وہ اعتماد کی فضا نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایشوز پر اکٹھے نہیں ہو سکتے. اگر ایک ایشو ہے، جیسے یہ الیکٹورل ریفارم کی بات ہو رہی ہے، اس میں ہم اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں. بلز کے اندر ہم اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں. جہاں پر ایشوز ہوں گے اس پر ڈیبیٹ ہو کر، اپوزیشن جنرلی ایک جیسا ویو پوائنٹ رکھتی ہے معاملات پر، ایک جیسا نہ بھی رکھتی ہو تو آپس میں ڈسکشن کر کے اس کو حل کر لیتی ہے. تو یہی پارلیمنٹری جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. سر، شہباز شریف صاحب کی جب سے رہائی عمل میں آئی ہے اور وہ ایکٹیو ہیں عملی سیاست میں، ایک بار پھر نظر آ رہا ہے کہ اب نون لیگ کی طرف سے نہیں کہا جا رہا کہ حکومت کو ہٹانے کے لیے کوئی تحریک چلے گی، دھرنے کی بات نہیں ہو رہی، احتجاج کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ مفاہمت اور دھیمے لہجے کی بات ہو رہی ہے، جیسا بھی آپ فرما رہے ہیں. تو سر یہ جو تبدیلی ہے، یہ نوٹیبل تبدیلی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، دھیمے لہجے کی بات نہیں ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو ہمارا آئینی نظام ہے حکومت کی تبدیلی کا، وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور ہم کسی ڈیل کا حصہ نہیں بننا چاہتے جو اس قسم کا معاملہ طے کرے، کیونکہ یہیں سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ملک کے نظام کو آئین کے مطابق کیا جائے، کیونکہ جب تک ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا، جہاں پر آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، وہاں آئینی عمل سے حکومت نہیں بدلی جا سکتی. یہی کیفیت ہمارے ملک کی رہی ہے. یہاں آئین سے باہر کے عمل سے حکومتیں بدلتی گئی ہیں. ہم کسی ایسے ایکسپیریمنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے. ٹھیک سر، ہمیشہ آپ کو شکایت ہوتی ہے کہ الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے خاص طور پر کہ حکومت جو ہے وہ یک طرفہ ٹریفک چلا رہی ہے، خود ہی سارے فیصلے کر رہی ہے. آج وزیر اعظم نے اسمبلی کے فلور پر دعوت دی ہے کہ آئیں، بیٹھیں، الیکٹورل ریفارم سے بات کریں، اپنے تجاویز دیں. تو اچھی خوشائند بات ہے، آپ لوگ بیٹھیں گے، بات کریں گے الیکٹورل ریفارمز پر؟ جی بات تو بہت اچھی ہے، لیکن یاد اس وقت آئی جب آپ قومی اسمبلی سے، شاید ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ان کی حکومت یہاں سے بل بلڈوز کر کے سینٹ میں پہنچا چکی ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا انتخابی اصلاحات کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو فلور پر لے کر آتے ہیں، آپ دعوت دیتے ہیں اپوزیشن کو، ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جاتی ہے جو اس کو کنسیڈر کرتی ہے. اور 2015 میں یہ پروسیس شروع ہوا. 2017 میں آ کر انتخابی اصلاحات ہوئی تھیں. جو کمیٹی بنی تھی اس میں حکومت اقلیت میں تھی، اکثریت میں نہیں تھی. کنسنسس سے معاملے طے ہوئے. 2017 میں انتخابی اصلاحات آئیں. آج بھی وہی نظام اپنانا پڑے گا، ورنہ آج انتخابی اصلاح کریں گے، کل واپس بدل دی جائیں گی. یہ طریقہ ہوتا ہے. اور آج پاکستان کو سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ اس بات کی ہے جو پی ڈی ایم کر رہی ہے کہ معاملہ آئین کے مطابق چلے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر الیکشن چوری ہوتے ہیں. کیا انتخابی اصلاحات الیکشن کی چوری روک لیں گی؟ جب آئین توڑا جا رہا ہو، جب الیکشن چوری کیے جا رہے ہوں، ہمیں پتہ تو یہ کرنا ہے کہ الیکشن چوری کیوں ہوتے ہیں، کون کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کیوں کرتا ہے. ان سوالات کا جواب پاکستان کو چاہیے، اور ان سوالات کا جواب آپ کو ملے گا جب آپ کا ملک آئین کے مطابق چلے گا. ورنہ یہ آپ جو مرضی انتخابی اصلاحات کر لیں، الیکشن اگر چوری ہوتے ہیں تو ہوں گے. اور وہیں سے پاکستان کے معاملات کی خرابی شروع ہوتی ہے. جب آپ الیکشن چوری کرتے ہیں، آپ آئین کی نفی کرتے ہیں، آپ جمہوریت کی نفی کرتے ہیں، آپ پارلیمان کی نفی کرتے ہیں، اور وہیں سے جو ہمارے معاشی معاملات ہیں، جو ہمارے ملک کے معاملات ہیں، خراب ہوتے ہیں. جب ہم اس بات کو سمجھیں گے تو بات آگے چلے گی. ٹھیک، بہت بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے. کل عمران خان صاحب نے چائنیز ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے برملا کہا کہ پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں ان میں تبدیلی نہیں آ سکتی، یہ مضبوط سے مضبوط پر ہوتے چلے جائیں گے. ویسٹ، خاص طور پہ امریکہ یا دوسرے ممالک اگر یہ دباؤ ڈالتے ہیں پاکستان پر کہ چین سے تعلقات میں کمی لائی جائے تو یہ ایک ناانصافی ہے. بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پاک چین دوستی کو سمندروں سے گہری، ہمالیہ سے اونچی اور شہد سے میٹھی قرار دیا جاتا ہے. سیاست میں خارجہ تعلقات دوستی اور دشمنی مفادات کے تابع ہوتے ہیں. سفارتکاری کی لغت میں اس بات کو 70 سال پر محیط پاک چین دوستی نے غلط ثابت کر دیا ہے، بلکہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے نے اس رشتے کو مزید مضبوط کر دیا ہے.
ایسا لگتا ہے جیسے امریکہ سی پیک منصوبے اور بیجنگ کے اس خطے بلکہ دنیا بھر میں اثر و رسوخ سے خائف ہے. کبھی ڈھکے چھپے تو کبھی علل اعلان پاکستان کو چین سے فاصلہ رکھنے کے اشارے دیے جاتے ہیں. لیکن کل وزیر اعظم عمران خان نے چین کے میڈیا کو انٹرویو میں دنیا پر واضح کر دیا کہ کچھ بھی ہو پاک چین تعلقات کسی بھی دباؤ کے تحت تبدیل نہیں ہوں گے. Whenever Pakistan was in trouble, whenever I'm in trouble politically, internationally, when we had conflicts with our neighbor, China always stood with us. That's why you will find that in Pakistan, people always have a special fondness for people of China. This relationship has only got stronger. Even now, politically, on the international forums, Pakistan and China always stand together. بلا شبہ پاکستان اور چین سکھ دکھ امن جنگ اور معیشت و سیاست کے ساتھی ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے بتایا کہ 70 سالہ پاک چین مراسم کے دوران دو طرفہ تعلق صرف مضبوط تر ہی ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ اب بھی سیاسی اعتبار سے کسی بھی بین الاقوامی فورم پر پاکستان اور چین ایک ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں. Pakistan thinks that it is very unfair for the US or other powers, Western powers, for countries like us to take sides. Why do we have to take sides? We should have good relationship with everyone. If there's pressure put on Pakistan to change its relationship or downgrade its relationship with China, it won't happen. No. Because the relationship between Pakistan and China is very deep. And it's not just the governments, it's a people-to-people relationship. Whatever will happen, our relationship between the two countries, no matter what pressure is put on us, is not going to change. وزیر اعظم عمران خان نے چین سے بے مثال تعلقات کے قومی بیانیے کے ساتھ آج قومی اسمبلی سے خطاب میں افغانستان کی پالیسی پر بھی پاکستان کی پوزیشن واضح کی. عمران خان نے کہا کہ افغانستان سے فوجی انخلا کے حوالے سے بھی امریکہ کو باور کرا دیا ہے کہ آج کا پاکستان امن کے لیے ہر طرح کا ساتھ دینے کو تیار ہے، لیکن نہ تصادم میں شریک ہوں گے نہ اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا کریں گے. امریکہ ہمارا دوست ہے. کبھی یہ سنا ہے کہ آپ کا دوست اپنے ملک میں بمباری کر رہا ہو؟ آپ ان کی مدد کر رہے ہیں, آپ کے لوگ مر رہے ہیں ان کے لیے, اور وہ آپ ہی کو بمباری کر رہے ہیں آپ کے ملک میں. اس کی کوئی دنیا میں مثال ہے؟ وہ جو لوگ مرتے تھے, جن کے بیوی بچے مرتے تھے جب بم پھٹتا تھا, وہ بدلہ کس سے لیتے تھے؟ وہ پاکستانی فوج اور پاکستان سے. دونوں طرف پاکستانی مر رہے ہیں. میرے سے پوچھا گیا جی کہ آپ پاکستان بیسز دے گا امریکہ کو. میں اگلا سوال تو اسے یہ پوچھوں کہ جب ہم نے اتنی سروس دی, 70,000 لوگ ہمارے گئے, $150 ارب ہم نے اپنے ملک کا نقصان کر دیا, کیا انہوں نے ہماری تعریف کی؟ کیا انہوں نے اکنالج کیا کہ کتنی قربانی دی ہے پاکستان نے؟ انہوں نے الٹا برا بھلا کہا, دوگلے ہو تم. انہوں نے کہا جی افغانستان میں دوگلی گیم کر, افغانستان کی جنگ نہیں جیت رہے, وہ بھی ہمارے پر ڈال دیا. ہمارا اور امریکہ کا اس وقت انٹرسٹ ہے وہ ایک ہی افغانستان. وہ بھی شکر ہے اتنی دیر کے بعد اس نتیجے پہ آ گئے ہیں کہ افغانستان میں ملٹری سولوشن نہیں ہے. جلدی آ جاتے تو شاید اتنا زیادہ خون نہ ہوتا. تو ہم پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے. کبھی اس قوم نے کسی کے لیے کسی خوف سے ہم نے اپنی ساورنٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. بلا شبہ امریکہ افغانستان سے انخلا کے بعد پاکستان سے دفاعی اور اسٹریٹجک سپورٹ کا متمنی, اور لگتا ہے کہ پاکستان چین تعلقات میں رخنہ اندازی کے لیے بھی کوشاں ہے. 2 ہفتے قبل برسلز میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے G7 اجلاس میں چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے اور سی پیک کے تناظر میں چین کو مغرب کے لیے معاشی اور دفاعی خطرہ قرار دیا تھا. اس تمام صورتحال پر بات کریں گے. مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, رکن ہیں سینٹ کمیٹی خارجہ اور چیئرمین بھی ہیں سینٹ کی کمیٹی برائے دفاع کے. بہت بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب. سر, کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے چین کے سرکاری میڈیا کو انٹرویو دیا, ان سے بات کی, اور انہوں نے کہا کہ پاک چین تعلقات کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی. امریکہ سمیت مغربی طاقتوں کا چین سے تعلقات محدود کرنے کے لیے پاکستان پر دباؤ ایک ناانصافی ہے. آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ بڑا مثبت بیان ہے اور بروقت بیان ہے, اور یہ پاکستان کے درینہ موقف کی عکاسی کرتا ہے, اور بلکہ جو پاکستانی عوام کے جو جذبات ہیں اور احساسات ہیں اور جو پاکستانی عوام کے لیے چین کے لیے احترام ہے اس کی بھی عکاسی کرتا ہے, کیونکہ چین پاک دوستی
کوئی پچھلے سال یا پچھلے 10 سالوں میں نہیں بنی, 50-60 سالوں سے ایک مضبوط پختہ ایک پلر ہے پاکستان کی فارن پالیسی کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بر وقت بیان دیا ہے اور اس سے ایک قسم کی ایک ریڈ لائن دے دی ہے. یہ جواب دیا ہے امریکہ نے, جو پچھلے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے G7 کا بھی ذکر کیا, پھر امریکہ کی نیٹو کی سمٹ ہوئی برسلز میں, پھر ان کے میٹنگ بھی ہوئی یورپین یونین کے ساتھ. تو ساری میٹنگز جو صدر بائیڈن ہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں صدر بائیڈن تو ایک ریکروٹمنٹ ڈرائیو میں چلے تھے کہ ریکروٹ کریں ممالک کو چین کے خلاف. اس ریکروٹمنٹ میں ہندوستان تو شامل ہے لیکن پاکستان ہرگز شامل نہیں ہو سکتا, اور کئی اور میجورٹی ممالک شامل نہیں ہوں گے. تو اس حوالے سے ہم نے ایک واضح پیغام دے دیا ہے, اندیہ دے دیا ہے کہ یہ ایک ریڈ لائن ہے. چین سے ہمارے تعلقات پر کوئی سودا بازی نہیں ہوگی, کوئی دباؤ قبول نہیں ہوگا, اور ہم چین کے ساتھ جو قربت ہے وہ اور مزید مستحکم ہوگی, کیونکہ یہ دونوں کے قومی مفاد میں ہے اور یہ علاقائی امن اور استحکام کے مفاد میں بھی ہے. تو یہ دو پیغام دے دیا امریکہ کو اور مغرب کو. جو بھی لوگ چاہتے تھے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات میں کو رکھنا ڈالا جائے تو وہ ممکن نہیں ہوگا. تو یہ بڑا مثبت بیان ہے, بر وقت بیان ہے, اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. سر, آج وزیر اعظم نے افغانستان کے حوالے سے جب وہ قومی اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. اس سے قبل افغانستان میں کارروائی کے حوالے سے امریکہ کو اڈے دینے سے بھی انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ ایسی بھی کسی خواہش کہ ہم جو ہے وہ اس کو آنر نہیں کریں گے, اس کو پورا نہیں کریں گے. CIA چیف سے بھی انہوں نے ملاقات نہیں کی. ماضی میں دیکھا گیا کہ ہم نے ہمیشہ امریکی خواہشات کے آگے سر جھکایا ہے. کیا پاکستان نے پہلی مرتبہ ڈو مور کے بجائے نو مور کا ٹھوس موقف جو ہے وہ اختیار کر لیا ہے؟ یہ بالکل اچھا موقف اختیار کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ مجھے تو زیادہ خوشی یہ ہے, کل میری میٹنگ تھی سینٹ کی دفاعی کمیٹی کی جس کا میں چیئرمین ہوں, اور ہماری کمیٹی نے متفقہ فیصلہ یہ کیا تھا جس میں فوج کے بھی 3 جرنیل شامل تھے, سیکرٹری دفاع اور 2 اور جنرلز بھی تھے. ہم نے ایک متفقہ فیصلہ کیا کہ جو 12 اپریل 2012 کے جو ٹرمز آف انگیجمنٹ تھے امریکہ کے ساتھ, جو پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر پیش کیے تھے, جس میں سینیٹر رضا ربانی صاحب کی کمیٹی تھی, اس میں بھی شامل تھا, ہم نے ڈرافٹ بھی کیے تھے. اس کی ہم نے کہا کہ یہ پاکستان کی ریاست کی پالیسی ہوگی کہ ہم کسی صورت پاکستان کی سرزمین پہ استعمال نہیں ہونے دیں گے, نہ اڈے دیں گے اور نہ CIA کو موقع دیں گے کہ وہ ہماری سرزمین کو استعمال کرے افغانستان کے یا کسی اور ملک کے خلاف. تو آج جو وزیر اعظم نے موقف اختیار کیا وہ بالکل عین وہی موقف ہے جو کل ہماری دفاعی کمیٹی نے بالکل اتفاق رائے سے, جس میں 5 مختلف سیاسی جماعتیں موجود تھی, وہ بھی ہے. تو میرے خیال میں یہ قومی مفاد کا ایک تقاضا ہے, اور یہ بھی میرے خیال میں بڑا واضح بات پرائم منسٹر نے کر دی ہے کہ یہ بھی ریڈ لائن ہے. جیسے چین کے ساتھ تعلقات ریڈ لائن ہے, پاکستان کی جو سرزمین ہے, پاکستان کی جو سوورینٹی ہے اور خود مختاری ہے, اس میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور واقعی جو تنقید کی گئی ہے امریکہ کے بارے میں صحیح کی گئی ہے, کیونکہ وہ امریکہ کی ایک بڑی ون وے ٹریفک رہی ہے. ہم ان کا سارا کام بھی کرتے رہے, گندا کام, اور پھر بھی ہمیں جوتے مارتے رہے. تو اب وقت آ گیا کہ ہم کہیں کہ جناب آپ نے گند کیا, آپ نے گڑبڑ کی, آپ افغانستان میں اپنی نالائکی کی وجہ سے ناکام ہوئے, اس کا ملبہ ہم پر نہیں ڈالیں. ہم اس پر بالکل مسترد کرتے ہیں, امن کے لیے ہم تیار ہیں, لیکن نئی جنگ, چاہے سر جنگ ہو چین کے خلاف یا نئی جنگ ہو افغانستان اور کسی اور ملک کے خلاف, یا تو وہ ہمیں قابل قبول نہیں. تو یہ دونوں موقف میرے خیال میں بڑے پازیٹیو موقف ہیں, اور یہ پاکستانی قوم کی جو جذبات ہے اس کی عکاسی بھی کرتے ہیں اور ترجمانی بھی کرتے ہیں. سر, پرسوں ہمارے پروگرام میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موحد یوسف صاحب موجود تھے, اور انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ کو خطے میں آگے بڑھنا ہے تو پاکستان راہداری ہوگا. کیا امریکہ کے پاس پاکستان کے علاوہ بھی کوئی آپشن موجود ہے؟ افغانستان سے نکلنے کے بعد بھی اسے پاکستان کی مدد درکار ہوگی؟ دیکھیں جی, امریکہ اس وقت شکست خوردہ ملک ہے, جو 20 سال کی جنگ افغانستان میں جو کی وہ ناکام ہوا ہے. طالبان سے وہ جنگ ہار کے نکل رہا ہے, اور اس کو باعزت رخصتی پاکستان کروا رہا ہے. تو پاکستان کو تو ان کو مشکور ہونا چاہیے. امریکہ کا ایک واحد جو حریف ہے یا ان کا جو کیمپ فالوور ہے وہ ہندوستان ہے, مودی کا ہندوستان, جو خود ایک بڑے مشکل میں ہے. مودی کا جو ہندوستان ہے وہ اس وقت تنہا ہے, اس میں اندرونی خلفشار بھی ہے ہندوستان کے اندر کووڈ اور معیشت کی وجہ سے. اور علاقے میں دیکھیں بنگلہ دیش, نیپال, پاکستان, چین,
سب سے ہندوستان کا مسئلہ ہے. تو امریکہ کو اس وقت پاکستان کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت پاکستان کو امریکہ کی, یہ واضح ہے. اور امریکہ کا وہ دبدبا نہیں رہا جو 20 سال پہلے تھا 9/11 کے بعد, جب یہ کہتے تھے کہ ہم واحد سپر طاقت ہے. امریکہ کا زوال شروع ہو گیا ہے, اور زوال سیاسی بھی ہے اور اقتصادی بھی ہے, اور امریکہ کے پاس آپشنز بڑے کم ہیں. پاکستان کے تعاون کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں, کیونکہ روس نے, پوٹن نے جو وسطی ایشیا میں امریکہ چاہتا تھا اڈے, چاہے کرگزستان ہو, ازبیکستان ہو, تاجکستان ہو, اس کا بھی راستہ روک دیا. اور ہم نے بھی ان کو کہہ دیا کہ کوئی اڈے نہیں ہم دیں گے. تو امریکہ کے پاس بہت کم آپشنز ہیں, اور امریکہ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نئی صورتحال میں اس وقت ہے اقتصادی تعاون کی اور کنیکٹیوٹی کی اس خطے میں, جس میں اکنامک کوآپریشن, جس کا پاکستان سی پیک کے ذریعے حصہ بھی ہے, ان کو بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہیے بنسبت کہ نئی جنگ کی تیاری کریں. اور اس جنگ کے لیے کوئی خواہش مند اس خطے میں نہیں ہوگا. ہندوستان ساتھ ملے گا ضرور, لیکن وہ بھی دوگلی گیم کھیلے گا. تو پاکستان کا موقف بالکل درست ہے, اور امریکہ کو ہمیں باور کرانا چاہیے کہ آپ کی پالیسی غلط ہے, آپ نے غلطیاں اتنی کی, اب نئی غلطیاں کریں, ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں. اچھا, محیط یوسف صاحب جب ہمارے پروگرام میں پرسوں موجود تھے, انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کی اور امریکہ کی اب جو تعلقات کی سمت ہے وہ کیا ہونی چاہیے. میں چاہتا ہوں ذرا آپ ایک بار سنیں ان کی گفتگو اور پھر اس پہ رسپونڈ کیجیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک پراپر جس طرح برابری کا تعلق ہوتا ہے اس میں تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں. بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ کمرشل انٹرسٹ, انویسٹمنٹ انٹرسٹ, کلائمیٹ چینج, دونوں کا بہت بڑا فوکس ہے دونوں ممالک کا. ساتھ پھر آپ کی سیکیورٹی اسسٹنس, سیکیورٹی پارٹنرشپ, یہ تمام چیزیں ایک پیکج ڈیل کا حصہ ہیں. پاکستان کو آپ ایشو بیسڈ ایف پیک, اے بی سی پیک, انڈیا پاک, یہ کام نہیں چل سکتا. جی سر, آپ نے سنا, کیا رسپونڈ کریں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی مسئلہ امریکہ کا پاکستان کے حوالے سے ہے. ایک تو جو ہے اعتماد کا فقدان, اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے دورے معیار رہے ہیں اس خطے کے حوالے سے. انسانی حقوق کے حوالے سے ان کو مقبوضہ کشمیر کے ظلم نظر نہیں آتے, اور جہاں تک جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ہندوستان ایک فیشزم کی طرف جا رہا ہے. ہندوستان کے مسلمانوں کو, ہندوستان کے جو مسیح برادری کے لوگ ہیں یا سکھ لوگ ہیں, دالت لوگ ہیں, ان سے ظلم ہو رہا ہے. تو وہ اس پر خاموش رہتا ہے. دورے میں آ رہے ہیں ہندوستان کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے. تو پاکستان سمجھتا ہے کہ جو ہم نے کاوشیں, قربانیاں کی, اس کو تو کبھی ذکر نہیں کرتا اور ہندوستان کی طرفداری کرتا ہے. تو یہ پالیسی قابل قبول نہیں, اور یہ بنیادی مسئلہ ہے پاکستان کے حوالے سے کہ امریکہ کی پالیسی کے پاکستان کے عوام کے نظروں میں کریڈیبلٹی نہیں ہے, کیونکہ امریکہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. تو وہ دورے معیار نہیں چل سکتے. اور ویسے بھی افغانستان میں جو کیا, ہم شروع سے کہہ رہے تھے پاکستان میں کہ امریکہ ایک دن بھاگے گا افغانستان سے, جو وعدے کیے ہیں, جو کمٹمنٹس کیے, وہ پوری نہیں کرے گا. انہوں نے وہی کام کیا جس کا ہم سوچتے تھے کہ وہ کرے گا. تو اس حوالے سے امریکہ کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے. امریکہ سے ہم دوستی چاہتے ہیں, امریکہ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ہماری بہت بڑی کمیونٹی امریکہ میں اس پہ رول ادا کر رہی ہے, اور امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے اس پہ. اور امریکہ چاہے تو آ کے انویسٹ کرے پاکستان میں, پیسہ لگائے. چائنا لگا رہا ہے تو ان کو کون روک رہا ہے لگانے پہ؟ انویسٹ کرے ہیومن کیپٹل میں, اور جو وعدے ماضی میں کیے تھے وہ پورے کرے, چاہے وہ اقتصادی ہوں یا سیاسی ہوں. اور خاص طور پہ کشمیر کے ایشو پر پاکستان کا کم سے کم اصولی موقف تو اپنائے. جو چین کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں, روس کے بارے میں بات کرتے ہیں سیاسی طور پر, لیکن جہاں ہندوستان آتا ہے یا اسرائیل آتا ہے تو پھر امریکہ خاموش ہو جاتا ہے. تو یہ دورے معیار قابل قبول نہیں ہماری عوامی رائے ہمہ میں. ٹھیک ہے سر, یہ افغانستان سے امریکی انخلا ہو رہا ہے, تو اس کے بعد چین ہو, روس ہو, ایران ہو, اس سے ہمارے تعلقات کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے. یہ ممالک بھی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تاریخ کے اس نازک موڑ پر پاکستان کے ان ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے اور کیسے ہونے چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ اس وقت پاکستان کے لیے بڑا ایک انوکھا موقع ہے. 20 سال کے بعد, 9/11 کے بعد, ایک نیا موقع, اپرچونٹی آئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک اسٹریٹجک سپیس ملی ہے. دیکھیں جی, مودی بیک فٹ پر گیا ہے, ڈیفینسو ہے. امریکہ کو آپ کی شدید ضرورت ہے, وہ شکست ہو کے وہ جا رہا ہے. وہ ڈو مور والا امریکہ نہیں رہا جو 20 سال پہلے تھا, جو اس کے تکبر اور غرور تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اور پھر چین کے ساتھ ہمارے بڑے مزید تعلقات مضبوط ہوئے ہیں. امریکہ بھی, روس بھی چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں قربت, اور ایران, ترکی, سعودی عربیہ سے, تینوں سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں. اور پاکستان ایک خطے میں محور بن رہا ہے, ایک ہب بن رہا ہے ریجنل کنیکٹیوٹی کا. جنوبی ایشیا,
चीन, वस्ती एशिया, ईरान, अफगानिस्तान के साथ। तो उस हवाले से पाकिस्तान का एक बड़ा कलीदी किरदार है और हमें एक अब वो बैरूनी दबाव जिस किस्म का माजी में था 15-20 साल पहले वो नहीं रहा, ना हिंदुस्तान की तरफ से, और हिंदुस्तान को जो 2 दफा मार पड़ी है चीन की तरफ से, उनके भी होश ठिकाने आ गए हैं। और वो भी इसलिए चीन के खौफ से उन्होंने पाकिस्तान से भी बात शुरू की है और चीन के खौफ से उन्हें कश्मीरी क़यादत से भी जो अंदरूनी क़यादत से बात शुरू की है, उनके मौक़िफ़ में जो यू टर्न आया है। तो हमारी इलाकाई सूरत हाल अच्छी है। अब हमें चाहिए हमारी हुकूमत को, हमारे सिस्टम को कि इसका फ़ायदा उठाएं पाकिस्तानी आवाम के लिए, और जो हमारे दरीना मकासद हैं, मफादात हैं, उनको आगे लेके चले और ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाए जो इस खित्ते में बेस्ड हो। ना हम किसी से लड़ाई चाहते हैं, ना हम किसी की दुश्मनी लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस खित्ते को जोड़ा जाए कनेक्टिविटी के जरिए, इक्तसादियात के जरिए, जियो इकनॉमिक्स के जरिए, जिसका बेहतरीन रास्ता जो है आगे के लिए वो सीपैक है जो कामयाबी से चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। इसके साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।